बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टॉप स्टोरी में मोहम्मद उसामा गाजी का सलाम अर्ज है। आज की टॉप स्टोरी ये रही। वजीर आजम की गिरफ्तारी का फैसला आ गया। अल्लामा झूम उठे। उसने इत्तेफाक या फर्दी से भी पोशीदा है किसी का इरादा। हालात में साके जमहूरियत करने वालों के खिलाफ होते जा रहे हैं। नवाज शरीफ खामोश क्यों हैं? सदर ममलिकत के लिए एक और इम्तिहान सर पर खड़ा है। इत्तेहादी क्या मशवरे देंगे? लॉन्ग मार्च और सुप्रीम कोर्ट का फैसला। स्टॉक मार्केट मुंह के बल जा गिरी। मुल्क के अंदरूनी हालात देखकर भारत भी आंखें दिखाने लगा। यक ना शुद्ध दो शुद्ध। पार्लियामेंट रकीक हमलों की जद में है। खतरात नबेतुल अंदाज में निजाम की तरफ बढ़ रहे हैं। हर लम्हा सूरत हाल पहले से ज्यादा पेचीदा हो रही है। खेल इन सियासी जमातों के हाथों से निकलता जा रहा है जिन्होंने आईन पाकिस्तान को आमिरों और एस्टेब्लिशमेंट के असरात से पाक किया था। एक तरफ लॉन्ग मार्च का इख्तिताम और खुद साख्ता इंकलाब का आगाज हो चुका है। अल्लामा ताहिरुल कादरी का इनकलाबी इफ्तिताही खिताब जारी था कि सुप्रीम कोर्ट ने रेंटल पावर केस में 18 अफराद की गिरफ्तारी का हुक्म नैब के नाम जारी कर दिया। इन 18 अफराद में मुल्क के वजीर आजम का नाम भी शामिल है। इस फैसले की इत्तला मिलते ही इस्लामाबाद की शाराए दस्तूर के संगम पर वाक़े डी चौक पर खिताब करते हुए अल्लामा डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने इस फैसले का खैर मकदम इस अंदाज में किया। ताहिरुल कादरी ने फतह की कैफियत में कुछ ऐसे जुमले कहे जो सारा दिन मौज़ूए गुफ्तगू बने रहे। उनका कहना था कि उनके आधे खिताब ने आधा काम कर दिया है और आधा काम कल हो जाएगा और तीसरे दिन धरने की नौबत नहीं रहेगी। अल्लामा ताहिरुल कादरी के ये कलिमात फतह के जज्बात का नतीजा हो सकते हैं। उनके इन इरशादात को सरीहन साजिश की किसी कड़ी से जोड़ना दुरुस्त नहीं, लेकिन मामला इतना भी सीधा नहीं जितना उस तरफ वाले करार दे रहे हैं। कहा जाता है कि नजरिया जरूरत दफन हो चुका है। शायद ज्यादा ही गहरा दफन कर दिया गया है कि डी चौक में जारी हंगामों का शोर भी इस मदफन नजरिए को जगा नहीं पाया। उम्मीद है कि यह दफन शुदा नजरिया किसी और जबरदस्त के लिए भी अंगड़ाई नहीं लेगा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इस नजरिए ने वजीर आजम राजा परवेज अशरफ के लिए भी जुम्बिश तक ना ली। जिक्र वजीर आजम की गिरफ्तारी के हुक्म का चल रहा था तो मुझे नवाज शरीफ याद आ रहे हैं। जलावतनी के दिनों में कहा करते थे कि हमारे यहाँ वजीर आजम फांसियों पर लटकने और जलावतन होने के लिए होते हैं। दुरुस्त कहा करते थे। अब तो वज़ीर आजम की नाअहलियों और ओहदों पर रहकर गिरफ्तार होने का भी दौर चल निकला है। सूरत हाल यकीनन पेचीदा है, मगर इतनी भी नहीं कि मस्त दीवानों के सरों के ऊपर से गुजर जाए। ऐसा हरगिज नहीं। जमात की आस्तीनों में हिर्स हवस के बुत देखने वालों को नजर आ रहे हैं। जमहूरियत के नाम पर जमहूरियत की जो खिदमत हो रही है वो सभी को समझ आ रही है। कसूर सिर्फ इतना है कि इस मुल्क के वो जबरदस्त जिनके इशारों पर रियासत पाकिस्तान रक्स के जौहर दिखाया करती थी, उनसे इशारों का ये हुनर छीनने वालों को इस जुर्म की सजा तो फिर मिलेगी। सो ये सजा किसी को मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म और ताहिरुल कादरी साहब के धरने की बरकत से बाकी खिलाड़ियों को भी हौसले मिल रहे हैं। तहरीक इंसाफ की सुनामी भी मचल रही है। ताहिरुल कादरी साहब के 7 नुकात के बाद इमरान खान ने भी 7 मुतालबात रख दी हैं, जिसमें से एक मुतालबा सदर जरदारी की रुखसत का है। यह भी उसने इत्तिफाक देखी है कि ताहिरुल कादरी साहब के इनकलाब के भी 7 नुकात, इमरान खान के भी 7 नुकात और परवेज मुशर्रफ के भी 7 नुकात कभी सामने आए थे। माजी के हवाले फिर कभी सही। आज की बात यह है कि जिन्होंने वजीर आजम को गिरफ्तार करके सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट देनी है, उस चेयरमैन नैब को सदर जरदारी ने कराची तलब कर लिया है और नैब को मतलूब वजीर आजम सियासी रहनुमाओं से राब्ते में है। सवाल है कि वजीर आजम को पनाह किस तरह मिलेगी? क्या एक मतलूब वजीर आजम अगर गिरफ्तार हो जाता है तो फिर इसकी हैसियत होगी क्या? और यह भी कि एक गिरफ्तार वजीर आजम का निगरान हुकूमत की तश्कील में किरदार कानून की नजर में क्या होगा? यानी वजीर आजम की गिरफ्तारी कहीं निगरान हुकूमत के अमल को सबुटाज तो नहीं कर देगी, और अगर कर देगी तो फिर इसका फायदा किस किस को होगा? और यह भी कानून क्या खूब इसका हुस्न है कि मुल्क का वजीर आजम मुल्क से बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि हुक्म सुप्रीम कोर्ट का है और वजीर आजम का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल हो चुका है। सियासत के इन उलट फेरों पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब हामिद खान साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सीनियर एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर हैं और तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। हामिद खान साहब, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। सबसे पहला सवाल यह है कि अगर वजीर आजम गिरफ्तार होते हैं तो हुकूमत किस तरह चलेगी? निगरान वजीर आजम कैसे बनेगा? देखिए, बात यह है कि उनका ये अब बॉल उनके कोर्ट में है कि उन्होंने बेल लेनी है या उन्होंने ये मुनासिब समझना है, जो कि किसी भी जमहूरियत में होता है। अगर कोई वजीर आजम
جو ہے اس کے خلاف مقدمہ ہو جس کے لیے وہ مطلوب ہو اور اس کے خلاف گرفتاری کے وارنٹ جاری کر دیے گئے ہوں تو اس کا اخلاقی جواز نہیں رہتا. بشک قانونی یا آئینی جواز ہو, کہہ سکتے ہیں کہ ابھی ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں ہوا تو وزیر اعظم کے طور پہ چل سکتے ہیں, لیکن مناسب بات تو یہ دنیا بھر میں ایک روایت ہے کہ ایسے صورت میں وزیر اعظم کو ریزائن کر دینا چاہیے, پہلے اپنے آپ کو کلیئر کرے پھر اس کے بعد اپنی مزید سیاست کرے. تو میرے نزدیک تو اس آرڈر کے بعد ان کا اخلاقی جواز جو ہے بطور وزیر اعظم کے رہنے کا نہیں رہا. تو نگران وزیر اعظم پھر کیسے بنے گا؟ اس میں تو دیکھیں نگران وزیر اعظم تو اس کے بعد کی بات ہے نا, کیونکہ آج اگر وہ وزیر اعظم کے طور پر ریزائن کر دیتے ہیں تو فوراً بعد اجلاس بلا کے ایک نیا وزیر اعظم منتخب ہو سکتا ہے. اچھا, طاہر القادری صاحب نے کہا کہ آدھا خطاب میرا تھا اور آدھا کام ہو گیا, اب باقی کام کیا سونامی مارچ کرے گا صدر زرداری کے استعفے کی صورت میں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو انہوں نے کہا ان کو ہی پتا ہوگا اس کے پیچھے کیا ہے, اس کی نہ ہم پر ذمہ داری ہے, نہ ہم سے پوچھ کے وہ تقریریں کرتے ہیں یا وہ ہم سے پوچھ کر لانگ مارچ کرتے ہیں. اب جہاں تک ہمارے سونامی مارچ کی بات آ رہی ہے, وہ ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم کوآرڈینیٹڈ ایکشن کرنے جا رہے ہیں کوئی یہ طاہر القادری کے ساتھ. ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کل کو الیکشن نہ کرایا گیا یا انفیئر الیکشن کرانے کی کوشش کی گئی یا کیئر ٹیکر ایسا مقرر کیا گیا جو واضح طور پر باعث ہوگا, تو پھر اس صورت میں ہمارے پاس یہ سونامی مارچ کی بھی آپشن ہے. اچھا, نکات جو ہیں ان میں کہا گیا ہے کہ عمران خان صاحب نے آج جب پریس کانفرنس کی کہ الیکشن کمیشن کی تشکیل نو کی جائے, اعلان کر دیا جائے الیکشنز کا اور صدر جو ہیں وہ مستعفی ہو جائیں. مہلت کا نہیں بتایا کہ کتنا وقت ہے, نہیں تو پھر سونامی مارچ آ جائے گا. حکومت کو کتنی مہلت دے رہے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم نے کوئی ابھی الٹیمیٹم تو نہیں دیا نا, ہم نے یہ کہا کہ کچھ چیزیں فیئر الیکشن کے لیے ضروری ہیں. اس میں یہ انسٹنس یہ جہاں تک چیف الیکشن کمشنر صاحب کا تعلق ہے, یعنی جو چیئرمین الیکشن کمیشن ہے فخر الدین ابراہیم, ہمیں ان پر پورا بھروسہ ہے. جہاں تک 4 ممبران ہیں اس کے بارے میں ہمارے تحفظات ہیں, ایسے ہی نہیں کیونکہ یہ دونوں پارٹیز نے مل ملا کے ان کو اپوائنٹ کیا ہے. اب اس میں پچھلے دنوں جو الیکشن ہوئے ہیں, بائی الیکشن ہوئے, اس کے بارے میں بڑی شکایات آئی ہیں, تو اس لیے ہم نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے کہ بہتر یہ ہو کہ لوگوں کو تسلی دینے کے لیے کہ الیکشن فیئر ہونے جا رہا ہے اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ بالکل ایون ہینڈڈ ہوگا, تو اس صورت میں یہ مناسب ہوگا کہ اس کی نئی تشکیلیں نو دی جائے. لیکن یہ بھی تو سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ اب کچھ ہی ہفتے رہ گئے ہیں جب مدت پوری ہو جائے گی, تو اس سے پہلے تو سوچ رہے ہوں گے نا عمران خان سے, وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے پتا ہے کارکنوں کا خون جوش مار رہا ہے اور وہ تیار رہیں, کسی بھی وقت ان کو بلایا جا سکتا ہے. تو اس سے پہلے ظاہر ہے ان کی ڈیمانڈز اگر پوری نہیں ہوتی تو وہ اشارہ تو صاف دے رہے ہیں کہ سونامی مارچ کریں گے. وہ دیکھیے اس چیز کے لیے کارکنوں کو تیار ہونے کے لیے کہا ہے, کیونکہ جو حالات جا رہے ہیں, جس طرف یہ معاملات انڈیکیٹ کر رہے ہیں, ملک جن تشویش حالات سے گزر رہا ہے, ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اپنے کارکنوں کو کانفیڈنس میں لینا پڑتا ہے اور ہمیں ان کو تیار رہنے کے لیے کہنا ہے. تو اس لیے یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے جس سے کوئی زیادہ باتیں اخذ کی جائیں. ہم تو صرف کہتے ہیں کہ ذہنی اور طور پر آپ تیار رہیں. ہو سکتا کل کو حالات ایسے ہو جائیں جو جمہوریت کے خلاف ہیں, جو آئین کے خلاف ہے, مثلا خدا نہ خواستہ کوئی غیر آئینی اقدامات ہوتے تو ہم باہر نکلیں گے, آپ بھی سڑکوں پر آ جائیں گے. بہت شکریہ, بہت شکریہ حامد خان صاحب, تحریک انصاف کے رہنما. یعنی تحریک انصاف بھی تیاری میں ہے سونامی مارچ کی, لیکن ابھی بتایا نہیں گیا کب تک وہ لے کر آئیں گے اور کتنی وہ مہلت دے رہے ہیں اپنے نکات کے پورے ہونے کے لیے. ایک اور سٹوری یہ ہے کہ اب وزیر اعظم جو موجودہ وزیر اعظم ہے, کیا وہ چپ چاپ گرفتاری دیں گے یا پھر پیپلز پارٹی پھر سڑکوں پر آئے گی, جس طرح سے ہم سندھ میں دیکھ رہے ہیں, ہنگامے بھی ہوئے ہیں, لوگ سڑکوں پر آئے, دکانیں بند کرائی گئی. اس کے بارے میں بات ہوگی, اگلی سٹوری ہے اس بریک کے بعد. آج دھرنے کی دوسری رات ہے. اسلام آباد کی جناح ایونیو میدان جنگ نہیں تو اعصابی جنگ کا سامان ضرور بنے ہوئے ہے. سردی کی سختیوں میں, راتوں کے پہروں میں, جاڑے کے دھندلے اجالوں میں علامہ طاہر القادری کے پیروکار اپنے بچوں عورتوں کے ساتھ موجود ہیں. طاہر القادری صاحب کہتے ہیں کہ دھرنے دینے والے پرامن لوگ ہیں, ان کے جذبات میری مٹھی میں بند ہیں. طاہر القادری کو اپنے پیروکاروں پر بھرپور اعتماد ہے. طاہر القادری آج دن بھر اپنے ان پیروکاروں کی روح کو گرماتے رہے. یہ علامہ طاہر القادری کا ہی فن خطابت ہے کہ دھرنے کے شرکاء مقصد کے حصول تک گھروں کو جانے
جانے کو تیار نہیں۔ اس دھرنے کے مقاصد اگر آئین کی دفعہ 62-63 کا نفاذ ہے تو پھر علامہ طاہر القادری اور ان کے پیروکاروں کو علم ہونا چاہیے کہ آج لاہور ہائی کورٹ نے پیپلز پارٹی کے MNA نواب شیر وسیر کو اثاثے چھپانے کے جرم میں آئین کے انہی آرٹیکلز کے تحت نااہل قرار دے دیا ہے۔ لہٰذا دھرنے کے مقاصد یہ نہیں جو بظاہر کہے جا رہے ہیں، درپردہ ایجنڈا کچھ اور ہے۔ کیا کہیں، ایسا تو نہیں کہ کچھ نادیدہ قوتیں کسی کا راستہ روکنا چاہ رہی ہیں؟ بات کو اور سادہ کرتے ہیں کہ اب تک آنے والی سروے رپورٹس میں کہا جا رہا تھا کہ نواز شریف کی مقبولیت کا گراف سب سے بلند ہے۔ اندازے یہی لگائے جا رہے تھے کہ اگر انتقال اقتدار ووٹ کے ذریعے ہوتا ہے تو یہ قرعہ نواز شریف کے نام نکلے گا۔ نواز شریف اپنے اصولی موقف کی وجہ سے پاکستان کی ریاستی اشرافیہ کے لیے ناقابل قبول سودا بن چکے ہیں، لہٰذا ان کو عوامی راستے سے اقتدار کے ایوانوں تک روکنا مقصود ہے۔ دسمبر کے آخری ہفتے سے بچنے والی ڈگڈگی کہیں یہ اعلان تو نہیں اور کرو میثاق جمہوریت؟ اس پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں کشمالہ طارق صاحبہ، سیکرٹری انفارمیشن ہے ہم خیال گروپ سے ان کا تعلق ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ہیں طارق فضل چودھری صاحب، مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں، شیلہ رضا صاحبہ ڈپٹی اسپیکر سندھ اسمبلی پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق، اور حاجی عدیل صاحب عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما ہیں۔ شیلہ رضا صاحبہ، سب سے پہلے آپ سے آغاز کرتے ہیں۔ سندھ میں آج ہم نے دیکھا احتجاج ہوا ہے، کیا اب پیپلز پارٹی بھی سڑکوں پر آئے گی یا چپ چاپ یہ وزیراعظم بھی گرفتاری دیں گے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کال نہیں دی، اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ووٹرز کا خود ایک ریئیکشن ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ تقریباً 80 سیٹس ہیں اور پھر خواتین کی ملا کے 96، تو خواتین کی اگر 16 ہٹا لیں تو ایک حلقے میں تقریباً 1,40,000 ووٹر کا ہوتا ہے سندھ میں حلقہ۔ تو یہ لانگ مارچ وغیرہ ہے نا، یہ ہم صرف سندھ سے ہی بہا دیں گے اگر ہمارے سارے ووٹرز نکل آئے، ٹھیک ہے؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کوئی بنانا کنٹری نہیں ہے کہ جو چاہے وہ اپنے جو ہے مطالبات لے اور آ کے یہاں پہ اپنے تماشے لگا لے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ جی وہ یہ کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں، جی بات یہ ہے کہ سامنے آپ کے صرف 56 دن بچے ہیں، اور آئینی طور پر ہمیں یہ اختیار حاصل ہے کہ ہم 20ویں ترمیم کے مطابق چاہے ایک دن پہلے انٹرم سیٹ اپ اناؤنس کریں اور الیکشن کمیشن آگے اس پہ کام کرے۔ اگر ہم یہ کریں گے تو یہ کوئی غیر آئینی نہیں ہوگا، اس پہ کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ دونوں پولیٹیکل بڑی پارٹیز جو ہیں، متحدہ اپوزیشن اور متحدہ گورنمنٹ پارٹی، ان میں مشاورت ہے، آرام سے کام ہو رہا ہے، کوئی مس انڈرسٹینڈنگ باہر نہیں آئی ہے۔ یہی تو مسئلہ ہے، وہ اس کو مکمکہ قرار دیتے ہیں۔ میں ایک منٹ حاجی عدیل صاحب سے یہاں بات کرنا چاہ رہا ہوں، بڑا اہم سوال ہے۔ حاجی عدیل صاحب، سازشوں کی بھی بات کی جا رہی ہے کہ یہ سازش ہو رہی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے؟ جی حاجی عدیل صاحب، میرے خیال ہے حاجی عدیل صاحب، جی حاجی عدیل صاحب آپ سے میں عرض کر رہا ہوں کہ جی میں عرض کر رہا ہوں کہ سازشوں کی بھی بات ہو رہی ہے، آپ کو سازش لگتی ہے یہ؟ دیکھیں، آج جو کچھ ہوا کہ ایک شخص اپنے مریدوں کی بیویوں اور بیٹیوں اور بیٹوں کے ساتھ براجمان ہے، اسلام آباد میں کوئی 40-50 ہزار کی تعداد ہے ان کی، اور وہ ہر چند گھنٹے کے بعد قرآن پر ان سے قسم لیتا ہے کہ آپ مجھے چھوڑ کے تو نہیں جائیں گے، آپ بیٹھے رہیں گے، آخر تک بیٹھے رہیں گے۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ اور پھر وہ جو ڈیمانڈز کرتا ہے وہ ڈیمانڈ ہے کہ جو سوات میں جلسہ عام میں صوفی محمد نے کی تھی کہ میں آئین کو نہیں مانتا ہوں، میں اس منتخب جمہوری حکومت کو نہیں مانتا ہوں، میں جمہوریت کو نہیں مانتا ہوں۔ یہاں بھی یہی کہا گیا ہے کہ جناب آج سے پارلیمنٹ ختم، صوبائی اسمبلیاں ڈیزال ختم، صوبائی حکومتیں ختم، مرکزی حکومت ختم، چیف الیکشن کمیشن چلے گئے، اور چیف الیکشن کمیشن جو ہے وہ بھی میں نہیں مانتا ہوں۔ اچھا، تو یہ تو غداری کے نعرے ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ ہماری حکومت کیوں اس پر خاموش ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے۔ اچھا، آپ سمجھتے ہیں حکومت کو جو ہے میری بات افسر بدلے جائیں گے، استعمال کرنی چاہیے، سپاہیوں سے یہ کہہ دیا کہ شام تک آپ نہیں رہیں گے، تو یہ تو بالکل ایک غداری کا اعلان ہے۔ اچھا، مجھے حیرانگی اس بات کی ہے کہ ہماری سپریم کورٹ جس کے ناک کے تلے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور 3 دن سے
اسلام آباد کی ایڈمنسٹریشن معطل ہے, لوگ گھروں میں بند پڑے ہوئے, آنا جانا مشکل ہو گیا ہے جی. یہاں تک کہ ڈپلومیٹس نے کہہ دیا کہ آپ اسٹاف سے کہہ دیا کہ آپ اپنے گھر سے ہمیں رپورٹ کریں. ٹھیک. تو جس سپریم کورٹ کو ایئرپورٹ پہ 2 بوتل شراب لیے جانے والی خاتون نظر آ جاتی ہے اور وہ سوموٹو کیس لیتے ہیں, اور بہت سارے سوموٹو کیس انہوں نے لیے, بڑے اچھے بھی لیے جی. آخر ایک آدمی بغاوت کی بات کرتے ہیں, اگر حکومت اس کو پکڑتی ہے تو کہہ دیں گے کہ جی یہ سیاسی دشمنی ہے, سیاسی اختلاف کی. یعنی آپ سمجھتے ہیں عدالت کو بھی اس کا نوٹس لینا چاہیے. سپریم کورٹ نے میری بات سن لیجئے, جی جی, آپ 25 منٹ کے بعد وقت دیتے ہیں تو بات سن لیں. سپریم کورٹ نے, ہم کہتے ہیں کون سے ہاتھ ہے, سپریم کورٹ نے کیا یہ اتفاقاً آج ایک فیصلہ کیا جس میں وزیر اعظم کے متعلق بھی کہا گیا کہ انہیں گرفتار کیا جائے. کیا یہ فیصلہ 6 مہینے پہلے نہیں ہو سکتا تھا؟ اور اگر 6 مہینے پہلے نہیں ہوا تو کیا 2-2.5 مہینے بعد نہیں ہو سکتا تھا جبکہ یہ حکومت چلی جاتی اور ایک عبوری حکومت آتی؟ یعنی اب پھر اگر یہ وزیر اعظم بھی چلا گیا اور ایک نئے وزیر اعظم کے لیے ہمیں پھر وہ پورا پروسیس کرنا پڑے گا, کیونکہ اگر نیا وزیر اعظم نہیں ہوگا تو یہ لیڈر آف اپوزیشن سے بات کون کرے گا؟ ٹھیک ہے, آئین کہتا ہے کہ دوسرے مہمانوں سے بھی بات کر لوں. لیڈر آف اپوزیشن آپس میں طے کریں گے. اگر یہ وزیر اعظم نہ ہوگا تو اسمبلی کو کون ڈیزائن کرے گا؟ ٹھیک ہے, وہ حامد خان صاحب تو کہہ رہے تھے کہ یہ تو جائیں, آگے کی بات دیکھی جائے گی. حاجی صاحب مجھے طارق فضل چودھری صاحب سے اس کا جواب لے لیتے ہیں. ایک منٹ, طارق فضل چودھری صاحب, یہ وزیر اعظم کی جو گرفتاری کی بات کی جا رہی ہے, میری بات سن لیں حاجی صاحب ایک منٹ, باقی مہمانوں کی بھی بات ہو جائے نا. انسانی ہمدردی کی بھی ایک بات ہے کہ جناب راجہ صاحب کے گھر میں ان کے اولاد میں سے کسی کے شادی کی تقریب ہے 18 کو, کیا یہ فیصلہ 2-4 دن رک نہیں سکتا تھا؟ اچھا, اس کا جواب لے لیتے ہیں. طارق فضل چودھری صاحب آپ کیا کہتے ہیں اس فیصلے پر؟ جب دوسری شادی ہوئی تو کئی دن گزارش ہے کہ مجھے حاجی صاحب ایک منٹ, حاجی صاحب, حاجی صاحب پلیز طارق فضل چودھری صاحب کو بات کرنے دیں. انسانی ہمدردی والی بات کی ہے, کم از کم یہ میری سمجھ سے تو باہر ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ کسی بھی جرم میں ملوث پایا جاتا ہے یا جرم کرتا ہے اور صرف اسے اس بنیاد پہ چھوڑ دیا جائے کہ جناب کل اس کے بچے کی شادی ہے, میری سمجھ سے تو یہ بات باہر ہے. بہرحال ان کا اپنا نقطہ نظر ہے, لیکن آج کے دن جب ایک طرف لانگ مارچ ہے. حاج صاحب ایک منٹ بات کر لیں دوسروں کو. کہ جس وقت یہ فیصلہ آیا ہے اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ اس فیصلے کو سب سے زیادہ مشکوک یا اس فیصلے کے اوپر جو بات کرنے کا موقع دیا گیا ہے وہ طاہر القادری صاحب کے جو ریئیکشن تھا, جو ان کے الفاظ تھے اپنی تقریر میں, اور جس طرح انہوں نے اس فیصلے کو اپنے حق میں کیش کرایا یا کرانے کی کوشش کی, اس کی وجہ سے یہ فیصلہ سپریم کورٹ کا مشتبہ قرار پایا ہے بہت سارے حلقوں میں, جو میں صبح سے ٹی وی پہ دیکھ رہا ہوں. ورنہ مجھے تو اس فیصلے میں کوئی ایسی ابہام اس لیے نظر نہیں آتا کہ معذرت سے پاکستان پیپلز پارٹی کو کوئی ایسا بندہ پریمیئرشپ کے لیے وزارت عظمیٰ کے لیے نہیں مل رہا کہ جس کی تصویر تھانے میں, یعنی آپ کا خیال ہے اس فیصلے پر عمل ہونا چاہیے, وزیر اعظم گرفتار ہونا چاہیے. شہاب الدین صاحب کا میں آتا ہوں, میں آپ کی طرف آتا ہوں, مجھے بریک پر جانے سے پہلے چلو کچھ مالا سے بھی بات ہو جائے. آپ اتنے لوگ کیوں بلا لیتے ہیں؟ اچھا بریک کے بعد آتے ہیں نا, کیونکہ مسئلہ ایسا ہے, آپ سب سے بات کرنی ضروری ہے, ہم روزانہ اس طرح سے نہیں کرتے. آج اس وقت مسئلہ اتنا بڑا ہے کہ وزیر اعظم کی گرفتاری کے معاملات آ جاتے ہیں, لانگ مارچ اپنی جگہ. کشمالا آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ ایک دن آرڈر آتا ہے, اگرچہ سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ وقت پر الیکشنز ہونے چاہیے, لیکن ایک طرف آرڈر یہ آ جاتا ہے کہ وزیر اعظم کو جو ہے گرفتار کیا جائے اور ادھر سے لانگ مارچ بھی جاری ہے. کوئی مماثلت نظر آتی ہے؟ دیکھیں, ایک تو وہ میں حاجی صاحب کی بات سے یہ اتفاق کرتی ہوں کہ ٹائمنگ یہ جو سپریم کورٹ نے چوز کیا ڈیسیجن کا, یہ ہفتہ پہلے اور ہفتہ بعد میں بھی ہو سکتا تھا. یہ ان کو تقویت اور آکسیجن دینے والی بات ہے جو لانگ مارچ کے لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے. اب بات یہ ہے کہ جب اتنا تھوڑا ٹائم رہ گیا ہے, ایک تو میں سمجھتی ہوں کہ زرداری صاحب کو جب بی بی کی برسی تھی اس کے اوپر اناؤنس کر دینا چاہیے تھا ڈیٹ آف الیکشن, اور ایک کیئر ٹیکر پرائم منسٹر, دونوں اپوزیشن کو اور ان کو بیٹھ کے. یہ سیاست دانوں کی بھی غلطی ہے کہ انہوں نے ڈیلے کیا اس سارے معاملے کو, اور بلا وجہ مہینے 2 مہینے کی بادشاہت کے لیے انہوں نے اس ساری چیز کو دعوت دی. دیکھیں عوام اس وقت پسی ہوئی ہے, عوام تنگ آئی ہوئی تھی. پہلے وہ عمران خان صاحب کے پیچھے لگے چینج کے چکر کے اندر, وہ آ کے طاہر القادری صاحب نے جس کے بھی ایجنڈے پہ باہر کے اندر کے جو بھی ایجنڈا ہے جس کا بھی ہے اس کے اوپر آ کے اس کو ہائی جیک کیا اور انکیش کیا. یعنی لوگ تنگ تھے اس وجہ سے وہ ایبسلیوٹلی اس کے بغیر نہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ اس کے اندر کامن مین نہیں ہے, انہی کے اسٹوڈنٹس اور انہی کے مدرسوں کے لوگ ہیں. جو بھی لوگ ہیں, 50,000 کا نمبر جو ہے وہ 20 کروڑ عوام میں بہت بڑا نہیں ہے, لیکن وہ اس وقت وہاں موجود ہے.
اب آپ کہیں کہ 50 کروڑ جو ہیں وہ 20 کروڑ عوام کی مرضی چاہتے ہیں، وہ بھی پاسبل نہیں ہے. آپ ڈیموکریسی کو ڈیریل نہیں کر سکتے. دیکھیں بڑی مشکلوں سے 5 سال پورے ہوئے ہیں، اور ہم اگر یہ دیکھیں 2 بڑی جماعتیں یا 3 بڑی جماعتیں یا ساری جماعتیں جتنی سیاسی جماعتیں، کیونکہ طاہر القادری صاحب کہتے ہیں وہ سیاسی جماعت نہیں ہے، وہ NGO ہیں. اچھا، اگر وہ 50,000 لوگ لا سکتے ہیں تو کل کو پیپلز پارٹی، نون، کاف، پیپ، ANP، MQM یہ 5 لاکھ بندہ نہیں وہاں پہ لا سکتے. یہیں سے میرا سوال ہے. عمران خان صاحب نے آج 7 نکات رکھ دی ہیں اور انہوں نے کہا ہے ہم بھی سونامی مارچ جائیں گے. میری گزارش سنیں کہ وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ لانے کی بات کریں اور ایکسٹینڈڈ پیریڈ کے لیے. اگر ایکسٹینڈڈ ہوا تو کیا سیاسی پارٹیاں 5 لاکھ بندہ لا کے یہاں پہ نہیں کھڑا کر سکتی؟ یہی اگلا سوال ہے کہ اب آدھا خطاب جو ہے طاہر القادری صاحب کا، اس نے تو حکومت کے لیے مشکل پیدا کر دیا. کہتے ہیں آدھا خطاب ابھی باقی ہے، ادھر سے سونامی مارچ بھی تیار ہو رہا ہے. حکومت اس کے لیے تیار ہے؟ کیا تیاریاں ہیں؟ کیا کیا جا رہا ہے؟ بریک کے بعد بات کریں گے. آدھے خطاب نے حکومت ہلائی ہے، باقی آدھے خطاب کے لیے کیا حکومت تیار ہے؟ حاجی دل صاحب یہ بتائیں کہ کیا آدھا خطاب انگریزی میں تھا. اچھا چلیں، آدھے خطاب نے دنیا کو ایڈریس کیا ہے. سن لیا. اچھا میں حاجی دل سب سے پہلے جان لینا، کیونکہ پہلے ہم نے دیکھا تھا جب گیلانی صاحب کو بلایا گیا تھا سپریم کورٹ میں تب بھی آپ نے ساتھ دیا تھا، حاجی دل صاحب ANP نے. اب یہ وزیراعظم کی گرفتاری کی بات ہو رہی ہے، آپ ساتھ کھڑے ہیں اس وقت بھی پیپلز پارٹی کے؟ جی حاجی صاحب آپ نے کیا کہا؟ آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں عرض کر رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کو اب پھر مشکل میں ہے، آپ اب بھی وزیراعظم کے ساتھ کھڑے ہیں اگرچہ ان کی گرفتاری کے احکامات ہیں. دیکھیں ہم پیپل پارٹی کے اتحادی ہیں. اب پیپل پارٹی جو بھی فیصلے کرے گی اور پارٹی اپنے متعلق جو فیصلے کرے گی وہ ان کی ہے، لیکن ہم پیپل پارٹی کے اتحادی ہیں جب تک یہ حکومت قائم ہے اس کا آخری دن تک. اس کے بعد الیکشن ہم یقیناً اپنے اپنے جھنڈے اور اپنے اپنے نشان کے تحت لڑیں گے اور پھر اگلی حکومت پر دیکھا جائے گا کہ کس سے اطاعت کیا جائے. لیکن اس وقت ہم پیپل پارٹی کے اتحادی ہیں اور ہم نے کسی مصیبت میں پیپل پارٹی کو کبھی بلیک میل نہیں کیا ہے. ہم نے ہمیشہ ہر جائز جمہوری فیصلے کو سپورٹ کیا ہے اور اگر پیپل پارٹی کبھی مشکل میں آتی ہے تو ہم اس کے ساتھ کھڑے رہے ہیں. یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے. اب بھی ہم دیکھیں پیپل پارٹی کی نہیں، ہم جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں. ایک جمہوری حکومت ہے جس میں ہم بھی ان کے اتحادی ہیں. اب اس جمہوری حکومت کو مختلف طریقوں سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور مختلف طریقے استعمال کیے جا رہے ہیں. اس جمہوری حکومت نے اپنا ایک وزیر اعظم کھویا، دوسرے کا نام تجویز ہوا مخدوم صاحب کا تو اس کے خلاف وارنٹ جاری کر دیے گئے. اور اب یہ تیسرے وزیر اعظم کو بھی گھر بھیجنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں. تو یہ کوئی اچھا نہیں ہے. یہ تو اور اب ان لوگوں کو جو کہ آئین کے خلاف باتیں کرتے ہیں ان کے معاملات پہ سب خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ غائبانہ ان کو تحفظ ہے، نوری ناری اور خاکی تینوں طرف سے اس کو تحفظ یعنی کئی قوتیں جو ہیں ان کا ساتھ دے رہی ہیں. کنڈیشن ٹھیک ہے، تینوں طاقتیں شاید ساتھ دے رہی ہیں تاکہ ان کی مرضی کے مطابق فیصلے ہو رہے ہیں. اور چاہیے یہ کہ میں اپیل کروں گا جنرل صاحب سے، قیادی صاحب سے کہ وہ ایک واضح بیان دیں کہ اس شخص کے ساتھ، اس کی تحریک کے ساتھ، اس کے یہ اجتماع اور دھرنے کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں. اچھا ٹھیک ہے، طارق فضل چودھری صاحب اب یہ جو صورتحال ہے انگلیاں ادھر بھی اڑ رہی ہیں. اچھا حاجی صاحب، طارق فضل چودھری صاحب سے میں سوال کر لوں. چودھری صاحب یہ بتائیں اب اس سے نکلنے کا حل کیا ہے؟ لگتا ہے آپ کی جماعت بھی دباؤ میں ہے لیکن نون لیگ خاموش نظر آ رہی ہے. دیکھیں گزارش یہ ہے جی کہ اس سے نکلنے کا جو حل ہے وہ جیسے حاجی صاحب کہہ رہے ہیں کوئی بیان دے یا نہ دے، لیکن اس سارے سین کو بلڈ اپ کرنے میں حاجی صاحب جیسے جو حکومت کے اتحادی ہیں ان سب کا بڑا بنیادی اور بڑا کلیدی کردار رہا ہے. سب سے پہلے اس میں حصہ ڈالا جناب الطاف حسین صاحب نے، ان کے جناب اتحادی بنے، حکومت کے بھی اتحادی، ان کے بھی اتحادی. پھر اس کے بعد دوسرا حصہ ڈالا جناب نائب وزیر اعظم صاحب نے اور ان کے بھائی چودھری شجاعت صاحب نے، اور انہیں سب سے پہلے سپورٹ دی، پھر کہا کہ اخلاقی سپورٹ ان کو دی. ایک طرف نائب وزیر اعظم ہے، دوسری طرف ان کی گاڑی میں بیٹھ کے مارچ کرنے کی باتیں کر رہے ہیں. یعنی اتنے یہ کنفیوز لوگ ہیں. اور جب مذاکرات کرنے گئے اور انہوں نے کہا نہیں فیصلہ اسلام آباد میں ہوگا، قادری صاحب اسلام آباد کے لیے روانہ ہوئے، نائب وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ جدہ روانہ ہو گئے. یعنی یہ کیا ہے؟ میں کہتا ہوں. اور پھر تیسرا حصہ اسامہ صاحب، میں ذاتی طور پہ کنونسڈ ہوں کہ یہ جتنی سازشوں کی بات حاجی صاحب کہہ رہے ہیں، میں تو کہتا ہوں سب سے پہلے آرمی چیفز کو
وضاحتی بیان مانگنے سے پہلے رحمان ملک صاحب پہ سر پہ قرآن رکھیں ان پہ، کیونکہ ہر جگہ حلف چل رہے ہیں، ان سے حلف لیں. وہ سب سے زیادہ اگر کوئی سازش اس کے پیچھے ہے، اس کے بنیادی کردار وہ خود ہیں. جس مذاق خیز انداز سے یہاں اسلام آباد میں بیٹھا ہوں، میرے حلقے میں یہ سارا ڈرامہ ہو رہا ہے، جس مذاق خیز انداز سے رحمان ملک صاحب اس کو ٹریٹ کر رہے ہیں، یہاں اسلام آباد کی انتظامیہ جو ہے وہ حواس باختہ ہوئی ہے. چیف کمشنر صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں، آئی جی صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں، رینجرز کا رخ تیسری طرف ہے، ہر ایک کے قبلے اپنے اپنے ہیں. کچھ ان کو سمجھ نہیں آ رہی یہاں پہ. اچھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی حکومت کو. شہلا رضا صاحبہ، اب تو عمران خان صاحب نے بھی 7 نکات پیش کر دیے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس حاجی صاحب کوئی شخص پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ایسا نہیں ہے جس کے پیچھے پولیس نہ لگی ہو، جس کو وہ وزیر اعظم کے طور پہ نامزد کر سکیں. وہ ٹھیک ہے، اب تو اسلام آباد پہنچ چکے ہیں، لانگ مارچ بنانا چاہتے ہیں، وہ سارے پنجاب سے ہو کے گیا. چودھری صاحب ایک منٹ، اب شہلا صاحبہ سے بات کر لیں. ایک منٹ شہلا صاحبہ، حکومت کا فیلئر ہے. اچھا، حکومت کا فیلئر نہیں ہے، ٹھیک ہے. موقع یہ لوگ دے رہے ہیں قاضی صاحب جیسے بہت سارے. وہ تو آپ کے خلاف بھی ہے نا. جی شہلا صاحبہ، بالکل آپ جواب بھی دیں، اس کا بھی جواب دے دیں کہ اب تو عمران خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ سونامی مارچ بالکل تیار ہے، آپ تیاری پکڑیں. انہوں نے بھی 7 نکات پیش کر دیے ہیں. آدھا خطاب طاہر القادری صاحب کو جو ہے اس نے ہلا دیا ہے. آپ عمران خان صاحب کے مطالبات مانیں گے یا وہ بھی سونامی مارچ لائیں؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو شاید طارق فضل چودھری صاحب کا، صدیق الفاروق صاحب، پرویز رشید صاحب اور باقی جو ان کی پارٹی کے بڑے لوگ ہیں ان کے ساتھ شاید یہ کوارڈینیشن میں نہیں ہے، ورنہ اس طرح کی عجیب سی باتیں نہ کرتے. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور اپوزیشن وضاحت فرما دیں کوئی میں نے عجیب جو بات کی ہے اس کی. میں بات کر رہی ہوں، آپ ذرا خاموش ہو جائیں نا. اچھا جی دونوں کے لیڈرز میں کوئی ڈیٹ، مجھے یہ بتائیں بھائی آپ ان کے ساتھ پروگرام کر لیں، آپ ان کے ساتھ کر لیں. اچھا طارق صاحب ایک منٹ، بات پوری ہو لے پھر وضاحت لے لیں گے. جی شہلا صاحبہ. دونوں کے لیڈرز میں کوئی ڈیڈ لاک نہیں ہے، بالکل ڈیڈ لاک نہیں ہے. اور پرویز رشید صاحب کی اگر آپ گفتگو سنیں جو انہوں نے کل کی، انہوں نے کہا کہ یہ طاہر القادری جیسے بہروپیے اور سعد رفیق نے اس طرح کے جب لوگ آئیں گے تو ہمیں پیپلز پارٹی سے بات کیے بغیر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دونوں ایک پیج پہ ہیں اور ہمیں ان سے نمٹنا ہے خود. ہم تمام پولیٹیکل اپوزیشن پارٹی کا اجلاس بلا چکے ہیں مشاورت کے لیے، اور پیپلز پارٹی تمام اپنے پارٹنرز کا بلا چکے ہیں اور ہم ڈیسائیڈ کر چکے ہیں. کوئی مسئلہ نہیں ہے اوپر. اور یہ بھی سن لیں، جو یہ کہہ رہے ہیں چاہے وہ عمران صاحب ہوں چاہے کوئی بھی ہو کہ ہم غیر آئینی باتیں نہیں کر رہے، کیسے نہیں کر رہے؟ آپ کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن کو دوبارہ جو ہے تشکیل دو. الیکشن کمیشن 3 سال کے لیے تشکیل پاتا ہے آئینی طور پہ، اس کو دوبارہ نہیں دیا جا سکتا. پھر آپ کہتے ہیں کہ ہمیں صوبائی پہ مسئلہ ہے، صوبائی کمشنرز پہ. تو جناب سونو خان بلوچ جو سندھ کے ہیں 27-28 سال پہلے وہ اپوائنٹ ہوئے تھے، ان پہ جب اعتراض آیا تو چیف الیکشن کمشنر نے انہیں پنجاب بھیج دیا. تمام ایسے لوگ جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کا مقدر جمہوریت ہے اور یہ ٹرانزیشن فیز ہے، اب دوسری جمہوریت آ جائے گی، پولیٹیکل پارٹیز متفق ہیں، تو وہ پارٹیز جو یہ دیکھ رہی ہیں، اور ماضی میں بھی پرویز مشرف کے ساتھ کھڑی تھی، ایک سیٹ ملی تھی، ایک کی تو لڑائی ہو گئی تھی، خود پرویز مشرف نے کتاب میں لکھا ہے کہ ان کی مرضی کے مطابق سیٹیں نہیں ملی تھی. آج 7 نکات کے ساتھ طاہر القادری کے ساتھ کھڑی ہیں. اب رہ گئی کچھ انٹرنیشنل فورسز، بڑا سوال آتا ہے، کچھ رہ گئی انٹرنیشنل فورسز، اب کچھ انٹرنیشنل فورسز رہ گئی جن کو پاکستان میں جمہوریت سوٹ نہیں کرتی. ایک طرف سے جب بھی وہ انڈیا کو اشارہ کرتی ہے، انڈیا ہم پہ حملہ کرتا ہے، اور یہ طاہر القادری اور یہ پرویز مشرف جیسے اور یہ پی ٹی آئی جیسے لوگ یہ غبارے بنا کے بھیجے جاتے ہیں. بڑا سوال، ایک منٹ، بڑا سوال، ایک اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے. کشمالہ صاحبہ سے پوچھ لیتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے بھی اب نکات سامنے آ رہے ہیں، لگتا ہے ایسے حکومت پر دباؤ آ رہا ہے، جو اس وقت جمہوری طاقتیں ان پر دباؤ آ رہا ہے، کیسے نکل سکتے ہیں یہاں سے؟ لانگ مارچ کا کیا کریں؟ سونامی مارچ کی بھی باتیں شروع ہو گئی ہیں، کیا کرے حکومت؟ دباؤ آ تو نہیں رہا، دباؤ آ چکا ہے، دباؤ نہیں آ رہا، اور دباؤ کافی دیر سے بلڈ ہو رہا تھا. یہ حکومت کی میں سمجھتی ہوں بلکہ تمام سیاسی جماعتوں کی ناکامی ہے. الیکشن اناؤنس کر دیں، ان کو الیکشن اناؤنس کرنا چاہیے تھا جی. جب ہر طرف ایک الیکشن کیوں نہیں، ایک شیلا کیا الیکشن نہیں ہونا؟ کیا مارچ کی ڈیٹ نہیں ہے؟ آپ کہہ دیں اپریل میں الیکشن ہے، آپ کہہ دیں مئی میں الیکشن ہے، مگر ڈیٹ اناؤنس کرنے میں کیا حرج ہے؟ کیا وہ کانسٹیٹیوشنل نہیں ہے؟ ہم جب بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے ٹائم پہ ہوگا، ٹھیک ہے، اس سے مسائل حل ہو جائیں گے. دیکھیں میری بات سنیں، ٹائم پہ ہونے کا بھی تو ڈیٹ دینی ہوگی نا.
تو آپ ٹائم پہ ہونے کی ڈیٹ تو دیں نا، تاکہ لوگوں کو تسلی آئے کہ یہ جو لوگوں کو ایک امپریشن تھا کہ جی یہی 1 سال حکومت بڑھانا چاہ رہے ہیں، لوگوں کو یہ امپریشن تھا یہی شاید کوئی نہ کوئی اسمبلیاں بڑھانے کا کر لے، کو ایک ایمبیگوٹی تھی، وہ ہماری سیاسی جماعتوں نے اس کو فیل کیا ہے، اور لوگ اسی ڈیسپریشن میں باہر آ رہے ہیں، اور جو وہ کہہ رہے ہیں جی آپ کل آئے پرسوں ہیں، وہ سچویشن کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. اگر یہی لیڈران اکٹھے بیٹھے ہوتے، یا انہوں نے اپوزیشن نے اور گورنمنٹ نے مل کے بیٹھ کے ایک کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کا نام دیا ہوتا، آج یہ سچویشن ہوتی کیا؟ وہ تو ماننے کو تیار نہیں ہے تعلق قادری صاحب، کہتے ہیں جو آپ کہیں گے وہ نہیں. ایک منٹ میری ایک منٹ بات سنیں. بات یہ ہے کہ آج بھی اگر یہ اناؤنس کر دیں گے تو میں سمجھتی ہوں کہ سنبھل سکتے ہیں حالات، کیونکہ جو ان کے ایجنڈا اور جو ان کے نکات ہیں وہ کوئی آسمان سے گرے ہوئے نہیں ہیں، وہ آلریڈی کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکل 62 آرٹیکل 63 الیکشن کمیشن، یہ سب جائز مطالبات ہیں جو ہم سب کی آواز ہے. بس وقت میرے پاس ختم ہو رہا ہے. حاجی دل صاحب مجھے بتا دیں الیکشن حال ہے، الیکشن اناؤنسمنٹ حال ہے، میں آپ کو بتا جی حاجی دل صاحب الیکشن اناؤنس کر دیے جائیں، معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. دیکھیں جس کینیڈی ایجنٹ نے یہاں پہ میلہ لگا رکھا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پہلے احتساب پھر الیکشن، وہ الیکشن نہیں مانگ رہا. دوسرے جو صاحب ہیں انہوں نے آج سیدھا کہا ہے کہ وقت پہ الیکشن ہوں گے. وقت پہ الیکشن کا مطلب ہے کہ 16 مارچ کے بعد ٹھیک 60 دن کے بعد کوئی الیکشن نہیں روک سکتا. اور یہ حاجی عدیل صاحب جو کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حکومت کے لائیں، اگر ہم اس سے ہٹیں گے یہ سب سے پہلے ہماری گوشت شماری کریں گے. میرے پاس وقت ختم ہے. حاجی دل صاحب الیکشن اناؤنس ہو جائے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے؟ دیکھیں میں آپ سے عرض کروں، شاید ایسا ہے کہ پہلا اسٹیپ جو ہے کہ وہ عبوری حکومت کا بنانا، جس پر اپوزیشن حکومت متفق ہو. پھر میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کی ڈیٹ جو ہے وہ کام اس موجودہ حکومت کا نہیں ہے. وہ عبوری حکومت کا رول ہے کہ وہ 60 دنوں کے اندر 40 دن میں کرتی ہے، 50 دن میں کرتی ہے، 1 ماہ کے اندر کرتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کی ڈیٹ عبوری وزیر اعظم کی اور صوبوں میں وزرائے اعلیٰ، عبوری وزیر اعلیٰ، ان کا یہ کام ہوگا کہ وہ اپنی سہولت کے مطابق دیکھیں. موجودہ حکومت اگر ڈیٹ دے دے، فرض کیجئے موجودہ حکومت ڈیزولوشن کے 1 ماہ بعد دے، تو کل وہ عبوری حکومت اس 1 ماہ کے عرصے میں الیکشن نہ کرا سکے تو اس کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ سارے جو سٹیک ہولڈرز ہیں، اپوزیشن جماعتیں ہیں، اتحادی جماعتیں، ساری بیٹھیں اور عبوری حکومت سامنے آئے. لگتا ہے اس بات پر کم از کم سب مہمانوں کا اتفاق ہے. حاجی دل صاحب، ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، شعلہ رضا صاحبہ اور کشمالہ طارق صاحبہ، آپ سب کا بہت شکریہ، تہہ دل سے آپ سب کا میں شکر گزار ہوں. کچھ اور سٹوریز بڑی اہم ہیں. بھارت کی جانب سے بیانات اب بھی آ رہے ہیں، بارڈر پر صورتحال کشیدہ نظر آتی ہے. کیا ہوگا اگلی سٹوری اس بریک کے بعد. بارڈر پر بھی حالات کشیدہ ہیں، اندر بھی حالات اچھے نہیں. ادھر لانگ مارچ اسلام آباد گزار، ادھر وزیر اعظم دھڑام سے گرے. وزیر اعظم کا گرنا بدشگون ثابت ہوا. وزیر اعظم کو دیکھ کر سٹاک مارکیٹ انڈیکس پوائنٹ پر 550 نیچے گر گئی. اس مندی کی وجہ سے سرمایہ کاروں کو 131 ارب روپے کا نقصان ہوا. ایک معیشت دان کے مطابق لائن آف کنٹرول پر ہونے والی فائرنگ، بھارت کے بگڑتے تیور، ملک کی سیاسی صورتحال اور بلوچستان کا گورنر راج پاکستان کو اس سطح پر لے کر جا رہے ہیں جہاں ہماری معیشت اور کاروبار تباہ ہو کے رہ جائے گا. کیا ہمارا کاروباری طبقہ مایوسی کا شکار ہے؟ اس بارے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر معاشیات اور عارف حبیب گروپ کے وائس پریزیڈنٹ جناب خرم شہزاد صاحب. خرم شہزاد صاحب، جو حالات ہیں ملک کے، ہماری معیشت میں اتنی طاقت ہے کہ سنبھل سکے؟ جی بالکل. دیکھیں، جہاں تک اکنامک فنڈامنٹلز کا تعلق ہے تو میرے خیال میں چیزیں وہیں کی وہیں ہیں، اس میں کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. اور جہاں تک اسٹاک مارکیٹ کا تعلق ہے تو جو کارپوریٹ سیکٹر کی جو آپ پروفٹیبلٹی کہہ لیں، جو پروفٹس کہہ لیں، یا جو آنے والے جو ایکسپیکٹیشنز ہیں انویسٹرز کی، کس طرح سے ان کے پروفٹس رہیں گے، وہ اپنی جگہ اس وقت انٹیکٹ ہیں. اور دوسری اچھی چیز یہ ہے کہ جو فارن انویسٹر ہے وہ ڈسپائٹ دس والیٹیلٹی ہماری مارکیٹ میں ابھی تک جو ہے وہ ہے اور آ رہا ہے انفیکٹ. اور پورے ریجن میں انفیکٹ جو ہے اس طرف جو ہے انویسٹمنٹ ہو رہی، کیونکہ یہ جو ریجن ہے، ایشیا ریجن، یہ سب سے زیادہ گروئنگ ریجن ہے. اکنامکلی بھی آپ دیکھ لیں اور اسٹاک مارکیٹ کے تھرو بھی دیکھ لیں تو ہر طرح سے جو ہے اس وقت یہاں پہ زیادہ تیزی نظر آ رہی ہے. لیکن ایک جو ہمارا سب سے بڑا ایشو ہے وہ اوبیسلی
الیکشنز کا پاس آنا اور اس کی وجہ سے انویسٹر کی ایکسپیکٹیشنز بلڈ ہونا کہ جی والیٹیلیٹی بڑھے گی، اور اس کی وجہ سے کیونکہ آپ نے دیکھا پچھلے پورے سال میں مارکیٹ بہت زیادہ بڑی ہے اور 49% کا جو ہے ریٹرن بھی دیا ہے، تو یہ ایک دن کا اگر ڈکلائن آتا ہے تو دیکھنا ہوگا کہ کلیئرٹی کتنا جلدی آتی ہے، اتنا جلدی ہی ہم ایک ریکوری بھی دیکھ سکتے ہیں، شارپ ریکوری دیکھ سکتے ہیں اسٹاک مارکیٹ میں۔ چلیں امید کرتے ہیں حالات بہتر ہوں۔ بہت شکریہ آپ کا خرم شہزاد صاحب۔ ایک اور سٹوری، لائن آف کنٹرول کی صورتحال سے پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی بڑھ چکی ہے۔ دو طرفہ الزامات ہیں۔ پاکستان کہتا ہے کہ ہمارے فوجی بھارت نے شہید کیے، بھارت کہتا ہے کہ پہل پاکستان نے کی۔ اس الزام تراشی کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ بھارت نے پاکستانی ہاکی ٹیم کے کھلاڑیوں پر انڈین ہاکی لیگ کھیلنے پر بھی پابندی لگا دی ہے۔ منموہن سنگھ نے پاکستان کا دورہ کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ بھارت سرکار کہتی ہے کہ لائن آف کنٹرول پر کشیدگی کے بعد پاکستان سے تجارت معمول کے مطابق نہیں ہو سکتی۔ گویا دوستی کے لیے جو قدم پاکستان نے آگے بڑھایا تھا، بھارت 10 قدم اس سے پیچھے چلا گیا ہے اور صورتحال اب بھی کشیدہ ہے۔ دونوں طرف سے بیانات بھی سامنے آ رہے ہیں، لیکن وزیر خارجہ ہنا ربانی کھر نے جب یہ کہا کہ کسی تیسرے فریق سے ہم تحقیقات کروا لیتے ہیں کہ کون پہل کر چکا ہے اور کس کی وجہ سے حالات خراب ہو رہے ہیں، بھارت کی طرف سے اس کا مثبت جواب نہیں آیا اور وہاں پر اب بھی بھارت میں میڈیا میں پروپیگنڈا مسلسل جاری ہے اور اسی وجہ سے اب بھی لائن آف کنٹرول پر صورتحال کشیدہ ہے۔ حالات آنے والے دنوں میں بگڑ بھی سکتے ہیں کیونکہ پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ایک چھوٹا سا واقعہ ایک بڑی جنگ کی صورت اختیار کر سکتا ہے۔ بہرحال آنے والے وقت میں کیا ہوگا اس بارے میں بھی ٹاپ سٹوری میں ہم سٹوریز شامل کرتے رہیں گے۔ محمد اسامہ غازی کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد کے غم اور نفرتوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ حافظ۔